मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जब मूसा अलैहिस्सलाम का हजारों जादूगरों से मुकाबला हुआ तो फिरौन ने जादूगरों को पेशकश की हुई थी, तुम ये मुकाबला जीत जाओ तो तुम्हें दौलत भी बेतहाशा मिलेगी और ओहदे भी मिलेंगे। फलां जादूगर को मैं फलां इलाके का वजीर बना दूंगा, फलां को मैं फलां इलाके का गवर्नर बना दूंगा, ये वही अयाशी करना। जादूगरों ने जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला किया ना तो जादूगरों को यकीन आ गया कि ये सच्चे पैगंबर हैं। ये क्या है? ये अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। लिहाजा जादूगर सारे सजदे में गिर गए और कहने लगे आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम फिरौन पर नहीं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन ने क्या कहा? ये नूरा कुश्ती थी, तुम दोनों पहले से मिले हुए थे। अब फिरौन ने धमकियां दी, अगर तुम ईमान से पीछे नहीं हटे तो मैं तुम्हारे हाथ और पांव काट के खजूर के तनों से लटका दूंगा। लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख्ल, और तुम्हें पता चलेगा मेरा अजाब कितना सख्त है। अब देखो, थोड़ी देर पहले जादूगरों को लालच थी, पैसा भी मिल रहा है, हुकूमत भी मिल रही है, लेकिन जब जादूगरों को यकीन आ गया कि ये मूसा तो अल्लाह के पैगंबर हैं, जैसे ही यकीन आया सजदे में गए, ऐलान कर दिया हम मुसलमान हो गए। अब पैसा भी नहीं मिल रहा, हुकूमत भी नहीं मिल रही, उल्टा सब कुछ छिन रहा है। फिरौन कह रहा है कि हाथ और पांव काट के बेदर्दी से कत्ल करूंगा मैं। तो जादूगरों ने जवाब में क्या कहा? जादूगर कह सकते थे कि भाई हम सोचते हैं यार, ऑफर दोनों तरफ से आ रही है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ऑफर ये आ रही है कि तुम नेक बन जाओगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा, और इधर से ऑफर आ रही है कि काट पीट के बराबर कर देगा हमें। और भाई दुनिया तो अब अगर फिरौन की बात मान लेते हैं, लैंड क्रूजर भी है, जाहो जलाल भी है, और जनाब डिफेंस के बंगले भी हैं, और बहरिया टाउन पूरा उस जमाने का जो भी होगा बहरिया टाउन। जादूगरों की खोपड़ी ने काम किया। थोड़ी देर में उनको वो बात समझ में आ गई जो हम 1 घंटा करके अपने आप को भी और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो ये बातें कर रहा हूं अपने लिए भी, ताकि मुझे भी तो अकल आए ना। जादूगरों को 2 मिनट में समझ में आ गई थी बात। जादूगरों ने जब फिरौन ने कहा ना मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जादूगरों ने कहा फख्जी मान तकास, जो करना है कर ले भाई, तो ये धमकियां ना दे कि हाथ पांव काटूंगा तो ये कर दूंगा। अब फिरौन हैरान हो रहा है कि यार ये कह रहे हैं जो करना है कर दो। कहते हैं इन्नमा तक़ज़ी हादिहिल हयात दुनिया, तू जो करेगा इस दुनिया में करेगा ना, वो तो वैसे ही मरना है हमने। आई बात समझ में? वो तो वैसे हमने क्या है, अगर हम अय्याशी की जिंदगी इख्तियार कर लेते हैं हुकूमत, तो क्या हम हमेशा जिंदा रहेंगे? समझ में आ गया ना जादूगरों के? कोई उनको 2-2, 3-3 घंटों के बयान सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको यकीन आ गया भाई ये अल्लाह के पैगंबर हैं, तो ये झूठ कैसे बोल सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि तू जो कुछ धमकियां दे रहा है मैं ये कर दूंगा, और अगर हम तुझ पर ईमान ले आए तो इतने करोड़ों रुपए हमें दे देगा। वल्लाहु खैरुन व अबका, बस 2 जुमले कहे जादूगरों ने, और कहा आप जो करना है कर ले। कहा कि अल्लाह जो अजर देगा वो तेरे मुकाबले में ज्यादा भी होगा, और तू जो अजर देगा खत्म भी होने वाला है, और अल्लाह जो अजर देगा वो खत्म भी कभी नहीं होगा। तो हम बेवकूफ हैं कि तेरे 2 टकों पे आखिरत को हम कुर्बान कर दें। ये एक ऐसा पैगाम था जो 2 जुमलों में जादूगरों ने दे दिया। वल्लाहु खैरुन व अबका, खैर का मतलब जितने तू पैसे दे रहा है ना, अल्लाह हमें ये पैसे उससे ज्यादा देगा। दूसरी बात ये कि बिलफर्ज अल्लाह कम भी दे रहा होता, तू ज्यादा दे रहा होता, ये यकीन है तू जितने देगा खत्म हो जाएंगे थोड़े दिनों में। 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद खत्म हो जाएंगे। अल्लाह थोड़े भी देना तो वो खत्म होने वाले नहीं है। अब बताओ, फिरौन गया ना, अगर वो दरिया में हलाक ना भी होता तो अब तक तो वैसे ही मर चुका होता। अब फिरौन सोच रहा होगा ना कि यार ये सही कह रहे थे कि जो इनको अल्लाह अजर देगा वो हमेशा रहेगा। और फिर जादूगरों ने कहा इन्नहु मय्याति रब्बहु मुजरिमन, बात ये कि तू हमें आग में जला देगा ना, अभी तू हमारे हाथ पांव काट के लटका देगा। बात ये है, देखो इन्नहु कहते हैं, बात ये है। फिरौन जरा मेरी बात गौर से सुनना। हम कहते हैं ना एक्चुअली जरा बात समझने की आप कोशिश करें। ये कह रहे होते हैं ना यार काइंडली जरा थोड़ा हल्का हाथ रखें, सर काइंडली 1-2 बातें मैं आपसे एक्सक्यूज में सर करना चाहता हूं। बिल्कुल ये स्टाइल था जादूगरों का। इन्नहु, बात ये, फिरौन जरा जल्द, अभी हाथ पांव बाद में काट लेना, थोड़ी सी बात हमारी सुन लो। बात ये है मय्याति रब्बहु मुजरिमन, जो क़यामत के दिन मुजरिम बन के खुदा के सामने हाजिर हुआ, फ़इन्न लहू नारा जहन्नम, उसके लिए तो जहन्नम की आग है।
اس دنیا کی آگ میں تھوڑی دیر جل کے ختم ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑی دیر جل کے ختم نہیں ہوگا. اور قرآن کہتا ہے جب ہم نے فرعون کو پانی میں غرق کیا نا، آگ میں داخل کیا، آگ میں داخل کیا اس کو، وہ برزخ کا عذاب ہے. یہ جو قبر میں عذاب ملتا ہے نا، اس کے لیے قبر ضروری نہیں ہے، پانی میں ڈوب کے مرے گا نا، اسی میں اللہ آگ پیدا کر دیتا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جب فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے تو صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعون سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اس سے بھی سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. اور فرعون کی بھی ساری زندگی بات سمجھ میں نہیں آئی جیسے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر بھی ہم عیاشیوں میں لگے ہیں. لیکن جب پہلا ہوتا فرعون نے کھایا ہے نا پانی میں، تو فرعون کے بھی وہی الفاظ تھے جو جادوگروں کا انداز تھا. فرعون کا بھی کون سا، جیسے جادوگر سمجھا رہے تھے نا، انہو، بات یہ ہے، انہو کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر شان ہے نا. علماء بیٹھے ہیں، شاید ہو سکتا ہے یہاں علماء بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ضمیر شان، حضرت بیٹھے ہوئے. ضمیر شان کا مطلب ہے قصہ یہ ہے، بات یہ ہے. تو فرعون بھی جب غرق ہونے لگا ہے، تو جب اس کو منہ میں لگام آئی ہے نا، دریا میں غرق ہونے لگا، تو فوراً نہیں کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. کہتا ہے انہو آمنتو انہو، میں ایمان لایا انہو، کہ بات یہ ہے کہ، گویا فرشتوں سے کہہ رہا ہے بھائی ذرا رک جاؤ، ذرا ٹھہرو یار، ابھی ایک دم مجھے نہیں مارو، ایکچولی بات تو سن رہا ہے میری، میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا میں کہتا ہوں کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، جو میری غلام قوم ہے، لیکن اس کا رب صحیح ہے. تو وہاں بھی فرعون کو اتنی عقل آ گئی ہے، پہلے تو ایک دفعہ زندگی میں یہ نہیں کہا میں خدا پر ایمان لایا، اب جب مر رہا ہے تو فرشتوں کہہ رہے ہیں یار سمجھو تو صحیح میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ایکچولی آپ جلدی کر رہے ہو یار، اتنی جلدی کیا پڑی بھی آپ لوگوں کو. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ جلدی نہیں کی ہم نے، موسیٰ تیرے دربار میں پل کے بڑے ہوئے ہیں بھائی. پھر موسیٰ دوبارہ آئے، پھر تیرے دربار میں آ کے انہوں نے سمجھایا. میں نے موسیٰ سے کہا تھا نرم انداز میں بات کرنا، فرعون سے سختی میں بات مت کرنا. اتنا بڑا ظالم، ہزاروں بچوں کا قاتل، اللہ موسیٰ سے کہہ رہے قولا لہ قولا لینا، نرم انداز سے بات کرنا. ہمارا مقصد اس کو تانے دینا نہیں ہے. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، جو ظلم کر رہا ہے اس سے شاید توبہ کر لے. اللہ کو تو پتا تھا کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ موسیٰ کو یہ سمجھ بھائی ہو سکتا ہے، پوری کوشش کرنی ہے ہدایت کی. تو کتنا ٹائم دیا، پورا آپ واقعہ پڑھیں اگر قرآن میں، اتنا ٹائم دیا. ایک دفعہ بھی فرعون نے یہ نہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کی سوچ رہا ہوں، سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا. بلکہ جب فرعون کی اسمبلی میں اجلاس ہوتا اور مشورہ ہوتا کہ یہ موسیٰ کہیں سچے نبی تو نہیں ہے، ایسے بھی اجلاس ہوئے نا، بعض لوگوں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے یہ سچے نبی ہوں. قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ. ایک شخص نے کہا بھائی ایک آدمی کہہ رہے اللہ کی دعوت دے رہا تم اس کو قتل کر رہے ہو، یار ایسا نہ ہو کہ وہ سچی مچی کا نبی ہو، عذاب نہ آ جائے. فرعون کیا کہتا ہے؟ ما اریکم الا ما ارا، دیکھو تم سب کے مشورے میں نے سن لیے، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ یہی آ رہی ہے کہ معاذ اللہ یہ فسادی ہے، یہ ملک میں فساد مچانا چاہتا ہے، اور میں تمہیں ہمیشہ صحیح بات کروں گا. وما ہدیکم الا الرشاد، بات میری ہمیشہ کیا ہوگی؟ گل ویلے دی تے پھل موسم دا. پنجاب میں کہتے ہیں گل ویلے دی، بات موقع کی کرو، پھل کون سا کھاؤ؟ موسم کا کھاؤ. تو فرعون نے کہا میں گل ہمیشہ کون سی کروں گا؟ ویلے دی کروں گا، کبھی میں نے غلط بات آج تک کی نہیں. تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا نا اس پہ. جب ہوتا کھائے تو فرشتوں سے کیا کہہ رہے بھائی ذرا ایکچولی 2 منٹ ذرا کائنڈلی ایکچولی تھوڑی سی بات آپ سن لیں 2 منٹ. بات یہ کہ ایکچولی بات یہ کہ وہ جو اللہ ہے نا، اب تم کنفیوژن ہو کہ کون سے اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ جو بنی اسرائیل والا اور موسیٰ اور ہارون کا جو اللہ ہے نا، وہی والا، بالکل 100% وہی والے اللہ پہ میں مان لے کر ہوں، کوئی اور اللہ نہیں ہے. پوری ایکسپلینیشن حاشیے چڑھا کے پورے شروحات لکھ رہا ہے پوری بیٹھ کے. تو بھائی ہم تو فرعون کا واقعہ سن کے ہنستے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہو. کیا خیال ہے؟ ہم مر رہے ہوں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فوراً چلے پہ نکلوں گا، سب سے پہلے میں انسان کا بچہ بنوں گا، فوراً 4 مہینے کی تشکیل کراؤں گا. اب تک تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، بزنس، کاروبار، سر کھجانے کی. اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں. اب تو وہی کیا ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایکچولی بات یہ ہے. تو فرشتے کیا کہیں گے
ایکچولی بات یہ ہے کہ تجھے بڑی مہلت ملی تھی. بچپن میں تیرے کان میں اذان دی گئی, پھر تو بالغ ہوا, چاروں طرف سے حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی تھیں, تجھ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا. پھر جناب علماء آئے, واعظین آئے, تبلیغ والے آئے, سب نے نصیحتیں کی, قرآن پڑھایا گیا, سمجھایا گیا, تو تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے, بات یہ ہے کہ اب تیرے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے. اللہ مجھے بھی, میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا اپنے آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں. میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم سارے اس معیار پہ, ہم تو پیغمبر تھوڑی ہیں بھائی, ہم پیغمبر تھوڑی ہیں. ہم آج نا لوگ مولویوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ نیک ہونے چاہیے. وہ بھائی اس زمانے کے مولوی آپ جیسے ہی ہوں گے, سمجھ رہے ہو. وہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے نا, وہ بہترین سواری پہ سفر کر رہا تھا, تو ایک شخص نے آ کے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بولا تو بتا عمر زیادہ اچھا تھا یا تو اچھا ہے. انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو امیر المومنین تھے, یقیناً وہ زیادہ اچھے تھے بھائی, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور گدھے کی سواری پہ, اور تو تیری حیثیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, تو بھی بادشاہ وہ بھی بادشاہ تھے, ان کی حیثیت دیکھ, اور تو ایسے جاہو جلال کے ساتھ اتنے پروٹوکول کے ساتھ. تو ہارون رشید نے بولا بھائی عمر کی حکومت ابو ہریرہ جیسے لوگوں پہ تھی, میری جیسے تم جیسے الو کے پٹھوں پر ہے. معذرت کے ساتھ, یہ الو کے پٹھے تو میں اردو میں ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں. ایک عالم جب یہ واقعہ سناتے نا پوری گالی نکال کے, وہ تو میں نکال نہیں سکتا نا گالی, وہ کہتے میری حکومت تم جیسے ایسے لوگوں پر ہے. تو بھائی اتنا معیار اونچا کر لیتے ہیں, یہ مولوی ہے, یہ چائے کیوں پی رہا ہے, یہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے, یہ جناب ایسا تقوی کا معیار نہ بنا لیتے ہیں. بھائی اس زمانے کے مولوی نہیں اسی ٹائپ کے ہوں گے جیسے آپ ہو یار, کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تم جیسے نالائق, تم پھر ہارون رشید نے کہا تم تو پہنتے ہو ریشمی لباس اور بڑی خاندانی سواریوں پہ گھومتے ہو, اور بادشاہ سلامت گدھے پہ گھومے. تو کہا عمر بن خطاب کی حکومت ابو ہریرہ پر تھی, جتنے پیوند ابو عمر بن خطاب کے اس سے زیادہ پیوند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جسم پہ ہوتے تھے. تو یہ تو میں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہم تو نالائق ہیں, ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم تو یہ سب باتیں کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ہم تو سیکھنے والے, تبلیغ والے کہتے ہیں نا ہم میں کوئی فنٹر نہیں ہے, ہم سب کیا ہیں, تکرار کر رہے ہیں تاکہ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے, آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے, اور موت سے پہلے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں, اور ایسا نہ ہو مرتے ہوئے فرشتوں کو سمجھا رہے ہوں. ایکچولی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم آپ ہمیں دے دیں, تو فرشتے اس سے زیادہ انگلش بولیں گے ایکچولی تم ابھی تمہارے چترول لگنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.